ہمارے مہمان مکرم زیر صدارت جو اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں، نمونہ اسلاف حضرت مولانا رشید الدین صاحب قاسمی، شیخ الحدیث مدرسہ جامعہ اسلامیہ ترجمہ والی بھوپال، میں حضرت سے والا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور ملفوظات عالیہ سے سامعین کو مستفید فرماویں۔ میں حضرت کا اس شعر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ با ہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، با ہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو اور خوشبو عنبر ہو تم۔ ایک ایسا مہربان شجر مل گیا مجھے، ایک ایسا مہربان شجر مل گیا مجھے، پتھر اچھالتے ہی ثمر مل گیا مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة۔ وقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت مختصر وقت دے کر، بہت تھوڑی سی عمر دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔ تو 60-70 سال کا وقت کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، یہ تو وہ عمریں ہیں جو کہہ لیجئے آخری عمر انسان کی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے۔ لیکن کون سا انسان اس سے پہلے چلا جائے گا اور کون اس کے بعد تک زندہ رہے گا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر وقت دے کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور اس تھوڑے سے وقت میں ہمیں تیاری کرنا ہے بہت لمبی اور بہت بڑی زندگی کی۔ اتنی بڑی زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کا کوئی سرا نہیں، جس میں ختم ہونا کوئی شائبہ نہیں۔ اتنی لمبی زندگی کے لیے ہمیں اور آپ کو اسی دنیا کی زندگی میں تیاری کرنا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ جانے کے لیے ہی آتا ہے۔ اگر اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کا کسی کو حق ہوتا تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، لیکن آپ بھی ہمیشہ نہیں رہے۔
तमाम अंबिया किराम, उनमें से कोई भी हमेशा नहीं रहा। इसलिए अल्लाह ताला का ऐलान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को क्या करना है? मौत का मजा चखना है। आज हम दुनिया की मोहब्बत में मशगूल होकर मौत को भुला बैठे, आखिरत को भुला बैठे, जिसकी बिना पर हमने दुनिया को ही अपना मकसद बना लिया। हमारा 24 घंटे का सोचना, नक्ल हरकत करना, तैयारी करना, ये सारा के सारा आज दुनिया के लिए हो रहा है। चूंकि दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर गालिब आ चुकी और आखिरत को हम भुला बैठे, मौत को हम भुला बैठे। जबकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस उम्मत को ये तालीम दी थी, अक्सरू जिक्र हाजिमिल लज्जात, जो लज्जतों को कड़वी करने वाली चीज है यानी मौत, उसको कसरत से याद किया। हम इस सबक को भूल गए और दुनिया की मोहब्बत में आकर हम आखिरत से इतने गाफिल कि याद दहानी करने पर भी हमारे कानों पर जू नहीं रेंगती। अरे मौलवी साहब बयान करते रहते हैं मस्जिद में और ये जमात वालों का तो यही काम है, और जलसे में बड़ा बयान कर रहे थे, ठीक है हम तो जैसे वैसे ही रहेंगे। अरे यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जबकि एक मुसलमान को हर वक्त तैयारी की हालत में रहना चाहिए। काहे की तैयारी? आखिरत की तैयारी की हालत में मुसलमान की शान से बईद है कि वो अल्लाह से, मौत से और आखिरत से गाफिल रहे। लेकिन हम गाफिल हैं, अपने काम धंधों में इतने मशगूल हैं कि हमें एहसास ही नहीं। एक शख्स था, उसकी शहर के चौराहे पर इत्र की दुकान थी, बहुत शानदार आला किस्म के इत्र बेचता था वो, और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम लोग आखिरत से गाफिल, अल्लाह और उसके रसूल से गाफिल, ना नमाज, ना रोजा, ना तस्बीह, ना तिलावत, कुछ नहीं, अपनी दुनिया में मगन था। एक बड़े मियाँ आए उसके पास दुकान पे और इत्र की शीशियों को बड़ा गौर से देखने लगे। अब ये नौजवान समझा कोई ग्राहक होंगे और इत्र खरीदना होगा इनको। बहुत देर के बाद इसने पूछा, बड़े मियाँ कोई सा इत्र पसंद आया? बोला नहीं, और फिर देखने लगे। उसने सोचा चलो अभी पसंद नहीं आया होगा। काफी देर के बाद फिर वो पूछा उसने, बड़े मियाँ कोई सा इत्र पसंद आया? कहला नहीं आया। अच्छा आपको इत्र खरीदना है? कहला नहीं खरीदना। तो उसने झुंझलाकर कहा कि जब आपको इत्र नहीं खरीदना तो क्या देख रहे हैं? तो बड़े मियाँ ने कहा, मैं ये देख रहा हूं कि तुम्हारी जान इतनी सारी शीशियों में अटकी हुई है, कैसे निकलेगी ये देख रहा हूं। अब वो नौजवान था, उनकी बात को मजाक में लेते हुए कहने लगा, जैसे आपकी निकलेगी वैसे ही हमारी निकल जाएगी। तो बड़े मियां ने कहा, अच्छा जैसे मेरी निकलेगी वैसे ही तुम्हारी निकल जाएगी। हाँ और क्या? बड़े आए कहने वाले कि तुम्हारी जान कैसे निकली।
بڑے میاں کے پاس ایک چادر تھی، کھڑے کھڑے وہ چادر انہوں نے اپنے سامنے لٹکائی اور چادر اوڑھتے ہوئے لیٹنے لگے اور یہ کہنے لگے ہماری روح تو ایسے نکل جائے گی۔ یہ کہہ کر بڑے میاں لیٹ گئے۔ بہت دیر ہو گئی، وہ بڑے میاں تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اب یہ نوجوان اتر کے آ کر ہلاتا ہے، ارے اٹھو، ارے اٹھو، کائے کو اٹھے؟ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جان تو ایسے نکل جائے گی، اسی وقت ان کی جان نکل گئی، اسی وقت وہ اللہ کو پیارے، اتنی آسانی کے ساتھ۔ اب اس شخص کے سمجھ میں آیا کہ ارے میں تو ان کو مذاق میں لے رہا تھا اور یہ تو صحیح میں بھی چل دیے۔ بس اس کے دل پہ ایک چوٹ لگی اور فوراً ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ میں تو غفلت میں تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کے کوئی بزرگ بندے ہیں، ان کے صدقے میں اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، ٹھیک ہے جاؤ، آج سے ہم تمہیں بھی اپنا ولی بنا دیں۔ تو یہ جو جلسے، یہ علماء کرام، یہ بزرگان دین ہمیں اسی کی یاد دہانی کرانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ دیکھو غفلت سے باز آ جاؤ۔ اور آج تو کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل تک اسی حالت میں رہوں گا، زندہ رہوں گا۔ اور میں تو صاحب ابھی ہوا ہی کیا ہے، ابھی تو بچے جوانی ہو رہے ہیں، بچوں کی شادیاں کروں گا، پھر پوتوں کو دیکھوں گا، نواسوں کو دیکھوں گا، اور صاحب ابھی تو کیا ہے، میں حج کر لوں گا، اس کے بعد داڑھی رکھ لوں گا، پھر مسجد لگوں گا۔ ارے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کون کب چلا جائے۔ پہلے ہوتا تھا کہ بوڑھے ہو کر جاتے تھے، آج کل تو جوان زیادہ جا رہے ہیں، بوڑھوں سے زیادہ جوان جا رہے ہیں۔ دیکھ لو روزانہ اخبار اٹھا کے، ہر روڈ پر 50 حادثے ہوتے ہیں، اور سفر کرنے والے زیادہ تر بوڑھے نہیں ہوتے، جوان۔ کسی کو اٹیک آ جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں ابھی نہیں مروں گا، بتاؤ کوئی ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ ملک الموت روزانہ ہر انسان کو 5 مرتبہ آ کر دیکھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ روزانہ ملک الموت آ کر ہر انسان کو دیکھتے ہیں، اور ان کو بھی نہیں معلوم کہ کس کی روح کب نکالنا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے فلاں کی روح نکال لاؤ، اور ملک الموت آتے ہیں اور اس کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ اور اتنی بات بھی طے ہے کہ جس طرح انسان اس دنیا میں آتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ یہ دنیا یہیں رہ جاتی ہے، یہ مال و دولت، یہ بنگلے، کوٹھیاں، یہ کاریں، اور یہ زمین جائیداد، یہ محل، سب یہیں رہ جاتا ہے۔ جس طرح دنیا میں آتے وقت خالی ہاتھ تھا، اسی طرح جاتے وقت بھی کیا ہوتا ہے بھائی؟ خالی ہاتھ ہوتا ہے، صرف اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ سکندر ذوالقرنین جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ دیکھو جب میرا جنازہ لے کر چلو تو میرا ایک ہاتھ باہر نکال دینا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پوری دنیا کا بادشاہ بھی جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ آخرت میں کام آنے والی چیزیں
ہمیں کرنا ہے، اور ان تمام کاموں سے ہمیں بچنا ہے جو ہماری آخرت کو برباد کرنے والے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا، بھائی بھائی کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، خاندانوں میں جھگڑے، پڑوسیوں میں جھگڑے، گاؤں گاؤں میں جھگڑے، تو میری مسجد میں نہیں آئے گا، میں تیری مسجد میں نہیں آؤں گا۔ ارے کیا اسی کا نام مسلمان بھی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح تقسیم کر کے گئے تھے؟ یہ سب شیطانی دھوکہ، سارے مسلمان ایک، سب کا اللہ ایک، سب کے نبی ایک، سب کا قرآن ایک، سب کا قبلہ ایک۔ تو دنیا کی محبت نے آج ہمیں اندھا کر دیا، اور جتنی برائیاں ہیں وہ ساری برائیاں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ جھوٹ بولنے میں نمبر 1، دھوکہ دینے میں نمبر 1، ملاوٹ کرنے میں نمبر 1، خیانت کرنے میں نمبر 1، پڑوسیوں کے حق دبانے میں کوئی ہم سے آگے نہیں۔ دیکھو، دنیا کی خاطر انسان کتنا بے ایمان ہو جاتا ہے۔ بھوپال کا ایک واقعہ ہے، ایک صاحب بقرعید کے موقع پر بکرا خریدنے گئے۔ بھوپال ٹاکیز پہ بہت بڑا بازار لگتا ہے عید کے دنوں میں، اور عام طور پر رات کو ہی لگتا ہے۔ بکرا خرید کے لائے، پسند کر لیا انہوں نے، جلدی جلدی بکرا خرید کے لائے، گھر میں لا کر باندھ دیا۔ بہت سے لوگ 1-2 دن پہلے ہی خریدتے ہیں، بہت سے لوگ تو چاند رات کو ہی خریدتے ہیں۔ خیر بہرحال، اب صبح ان کا لڑکا اس کو پتی ڈالنے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ بکرا جو ہے وہ تو بکری کی طرح بول رہا ہے، میں کر کے۔ اس نے غور سے دیکھا، کہنے لگا ابا ابا ادھر تو آؤ، آپ بکرا لائے ہو کہ بکری لائے ہو؟ ارے بکرا لے کر آیا ہوں میں۔ ارے ابا یہ تو بکری ہے، غور سے تو دیکھو۔ اور ابا نے آ کر غور سے دیکھا تو وہ بکرا نہیں، وہ تو بکری نکلی ہو۔ کیا کرا بیچنے والے نے؟ اس کے تھنوں کو الٹا کر کے، اندر کی طرف سے تھنوں کو الٹا کر کے ٹیپ چپکا دیا۔ تھنوں کو الٹا کر دو تو وہ خود بخود رک جائیں گے ویسے ہی، اور لگیں گے کہ وہ خصیتین ہیں۔ تو نیچے کا مسئلہ تو ایسے حل کر دیا اس نے، اور بکری کے پیچھے پیشاب کی جگہ میں کالا ٹیپ چپکا دیا۔ بس اندھیری رات میں موٹا موٹا اتنا ہی دیکھا اس نے کہ بہت اچھا بکرا ہے، وہ بکری کو بکرا بنا کے بیچ دیا۔ بتاؤ کتنا بڑا دھوکہ، کتنا بڑا دھوکہ۔ ارے چھوٹا موٹا دھوکہ ہو تو چل جائے، چلو کان کٹا ہوا بیچ دیا، سینگ ٹوٹا ہوا بیچ دیتے ہیں بہت سے لوگ، لنگڑا ہے تو بیچ دیا، یہاں تو بکری کو بکرا بنا کے بیچ دیا۔ یہ سب دنیا کی محبت کی خاطر ہے۔ ایک شخص کے پاس پھٹا نوٹ تھا، پھٹا نوٹ اتنا زیادہ پھٹا ہوا تھا کہ وہ کہیں چل نہیں رہا تھا۔ لیکن معلوم ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، نوٹ کا آدھا حصہ غائب ہے، صرف آدھا ہی ہے، اس کو ایسے موڑتے ہیں اور اس کی جو لکھاوٹ والا حصہ ہے اس کو اوپر کر لیتے ہیں اور ایسے کر کے دیتے ہیں، لو بھیا 10 روپے والا راشٹری دے دینا ذرا۔ اور وہ جب تک وہ نوٹ کو دیکھتا ہے، جب تک سامان لینے والا
गली से गायब हो जाता है। तो फटा नोट लेके एक शख्स सब्जी लेने गया। अब एक सब्जी वाले के पास पहुंचा, साहब ये सब्जी दे दो। उसने नोट देखा, भैया ये तो बहुत ज्यादा फटा हुआ है, ये नहीं चलेगा। दूसरे ठेले वाले के पास गया, लो सब्जी दे दो। उसने भी नोट देखा, नहीं चलेगा, बहुत खराब नोट है, फटा हुआ। तीसरे के पास, चौथे के पास, किसी ने वो नोट नहीं चलाया। ये भी धुन का पक्का था, कहने लगा कि मैं तो चला के रहूंगा, अभी तो उजाला है, दिन है, अंधेरा हो जाने दो, अंधेरा हो जाएगा फिर चलाऊंगा। वही टेलता रहा, शाम हो गई, अंधेरा भी हो गया। सब सब्जी वाले सब्जियां बेच बेच के जा रहे थे। एक बड़ी भी बैठी थी, उनकी सब्जी नहीं बिकी थी। ये गया, कहा अच्छा मौका है, एक तो बड़ी भी को वैसे ही कम दिखता होगा और दूसरे अंधेरा है। कहने लगा लो अम्मा ये पैसे ले लो और मुझे इसकी सब्जी चाहिए। अम्मा ने वो पैसे लेके रख लिए अपने पास और सारी सब्जी उठा के, ले बेटा ये पूरी सब्जी इतने पैसों की है, ले अब मैं भी घर चलती हूँ। अब ये सब्जी लेके बड़ा खुश हो रहा था। अच्छा हुआ अंधेरे में फटा नोट चला दिया। और मालूम है वो बड़ी बीवी बड़ी खुश हो रही थी। अच्छा हुआ अंधेरे में सड़ी सब्जी की बाजी में। यही हाल है आज दोस्तों और बुजुर्गों, धोखा देने, मिलावट, खयानत, पड़ोसियों की हक तलफी, मीरास की सही तकसीम न करना, बहनों को हिस्सा नहीं देना, ये सारी बुराइयां आज इंसान दुनिया की मोहब्बत में कर रहा है, जबकि ये दुनिया के इंसान के साथ नहीं जाती। इंसान इस दुनिया से जाता है तो खाली हाथ जाता है, खाली हाथ, कोई लेकर नहीं जाता। इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनियावी जिंदगी क्या है, धोखे का सामान है। दुनिया की मोहब्बत में आकर इंसान अल्लाह को भूल गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गया, आखिरत से गाफिल हो गया, अल्लाह के अहकाम को तोड़ने लगा और हक तलफियां करने लगा, जुल्म ज़्यादतियां करने लगा, जबकि ये दुनिया किसी के साथ नहीं जाती। इसी दुनिया की खातिर इंसान एक दूसरे पर जुल्म करता है, कमजोरों का हक दबाता है, जो बदला लेने की ताकत नहीं रखते उन पर ज्यादतियां करता है, जबकि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, ना वो कागज की सदा चलती नहीं। अल्लाह ताला जुल्म करने वाले को दुनिया में भी बता देते हैं, देर हो जाती है, देर तो हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला जरूर बताते हैं। एक बादशाह था, बड़ा जालिम था, बहुत ज्यादा जुल्म करता था। किसी ने उसके खिलाफ जबान खोली तो जबान कटवा देता था, हाथ कटवा देता था, सूली पर चढ़ा देता था, बड़ा जालिम था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि उसके अंदर बड़ी तब्दीली आ गई और वो बहुत नेक इंसान बन गया, सारी चीजें छोड़ दी और सबको माफ करने वाला, दरगुजर करने वाला और बड़ा रहम दिल बन गया। उसके वजीर ने पूछा, हजरत
کل تک تو آپ کا حال یہ تھا، اور آج ماشاءاللہ آپ کا حال بہت اچھا ہو گیا، ساری رعایا آپ سے خوش ہے، لوگ آپ کی اس عادت کو بہت پسند کر رہے ہیں، سب آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ وزیر تھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس تبدیلی کا کیا سبب ہوا، آپ کے مزاج میں وہ تبدیلی آئی، اس کا سبب کیا ہوا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں ہاں سنو ہم بتاتے ہیں۔ ہم شکار کے لیے گئے، ہم اپنے شکار کے لیے چلے جا رہے تھے، تو ہم نے وہاں پر دیکھا کہ ایک کتا لومڑی کے پیچھے لپک رہا تھا، کتا لومڑی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے لپک رہا تھا، اور لومڑی اپنی جان بچانے کے لیے پوری طاقت سے بھاگی جا رہی تھی، یہاں تک کہ لومڑی کا بل قریب آ گیا۔ اب کتے نے یہ سوچا کہ اب یہ بل کے اندر گھسے گی، تو کتا پوری طاقت سے اس لومڑی پر لپکا اور اس کی ایک ٹانگ اس نے توڑ دی، کتے نے لومڑی کی ٹانگ توڑ دی، پھر بھی لومڑی جان بچا کر اپنے بل کے اندر گھس گئی۔ اب یہ کتا شکار چھوٹنے کی وجہ سے بہت غصے میں تھا اور بھوکتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا ادھر سے، گاؤں والا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کتا اس کے اوپر بھی بھونکا، اس کو غصہ آیا اور ایک ڈنڈا کھینچ کے اس کتے کو مارا، اتنی طاقت سے مارا کہ اس کتے کی بھی ٹانگ الگ ہو گئی۔ کتے نے لومڑی کی ٹانگ توڑی تھی نا، اللہ میاں نے اس کے بدلے میں کتے کی ٹانگ توڑوا دی، ایک ہی لٹ میں اس کی ٹانگ دی۔ اب اس آدمی نے کتے کی ٹانگ توڑی تھی، یہ آدمی چلا جا رہا تھا کہ ادھر سے ایک گھوڑا آیا بدکا ہوا اور اس کے پاس سے گزرا اور دو لتی کھینچ کر گھوڑے نے اس کو ماری تو اس کی بھی ٹانگ توڑی۔ اس نے کتے کی ٹانگ توڑی تھی، گھوڑے نے اس کی ٹانگ توڑی۔ اب گھوڑے نے اس کی ٹانگ توڑی تھی تو گھوڑا بھی تیزی سے بھاگا، آگے ایک گڑھا آیا، اس کے اندر گرا اور اس کی بھی ٹانگ توڑی۔ یہ چاروں واقعے کہ لگا بادشاہ میرے سامنے ہوئے تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس نے بھی بلا قصور کسی کو ستایا، اس کی ٹانگ توڑی، قدرت نے فوراً اس کا بدلہ لیا اور اس کی ٹانگ توڑ دی۔ تو میں نے سوچا کہ میرے کرموں کا پھل اگر مجھے ملنے لگے گا تو میرے تو انگلوں کا ایک پوروا بھی سلامت نہیں رہے گا، اس لیے میں نے سچی توبہ کی اور طے کیا کہ اب آج سے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کروں گا۔ تو ظلم و زیادتی کا بدلہ دنیا میں بھی ضرور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ہاں کچھ ڈھیل ہو جاتی ہے، کچھ دیر ہو جاتی ہے، کچھ اسباب ہوتے ہیں، اللہ کے بھید اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت میں انسان اتنا اندھا، کمزوروں پر ظلم کرنے لگا، مظلوموں کی فریاد سنائی نہیں دیتی اس کو، لیکن وہ اس بات کو بھول گیا کہ ایک دن مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے ایک ایک کام کا حساب دینا ہے۔ آج ہم اللہ کو ماننے والے بھی اس کو بھول گئے کہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس لیے میں دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کس مقصد کے لیے بھیجا، ہم اس مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اس دنیا کے چکر میں آ کر اللہ کے حکموں کو نہ توڑیں، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایک اچھے
اور سچے مسلمان جیسی صفات اپنے اندر پیدا کریں، ورنہ یہ دنیا بڑی دھوکہ دینے والی ہے۔ کیسے کیسے دھوکہ دیتی ہے انسان سمجھ نہیں پاتا۔ آج جہاں ہم بیٹھے ہیں 100 سال پہلے وہاں کوئی اور بیٹھا تھا، کیوں صاحب؟ جہاں آج ہم رہ رہے ہیں 100 سال پہلے وہاں کوئی اور رہ رہا تھا، آج ہم رہ رہے ہیں۔ 100 سال بعد وہاں کوئی تیسرا آ کر رہے گا۔ یہ دنیا کا یوں ہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس تھوڑی سی زندگی میں ہم اپنی آخرت کو بنا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، تاکہ آخرت میں بیڑا پار ہو جائے اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ دیکھو یہ دنیا کس طرح دھوکہ دیتی ہے۔ میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں، اکثر بڑا عبرتناک واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے۔ ایک دنیا دار آدمی، وہ بھی ساتھ میں ہو لیا، کہنے لگا حضرت میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بھائی، ہمارا اور تمہارا کوئی ساتھ نہیں، ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے اور تم دنیا دار آدمی ہو، ہمارے راستے الگ الگ ہیں۔ کہنے لگا نہیں حضرت میں تو آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلو، ایک بات ماننا پڑے گی۔ بالکل مانوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جھوٹ مت بولنا۔ ایسا آپ ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چلے عیسیٰ علیہ السلام اور وہ دونوں کافی دیر تک چلتے رہے، اور پھر اس کے بعد سامنے ایک گاؤں نظر آیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اب ہمیں بھوک لگ رہی ہے اور ہم تھک بھی گئے ہیں، ایسا کرو گاؤں والوں کے پاس جاؤ اور ان سے یوں کہنا کہ تمہارے گاؤں میں 2 مہمان آئے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ تو ارے بھائی یہ پانی وانی سردی کا موسم ہے، اتنی پیاس نہیں لگ رہی ہے، ڈسٹرب مت کرو، تھوڑی دیر میں اکٹھا پانی پلا دینا، تھوڑی دیر بعد ہوگی، بس ٹائم ہو جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو سامنے گاؤں دکھ رہا ہے، جاؤ گاؤں والوں سے کہنا کہ تمہارے گاؤں میں 2 مہمان آئے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ یہ آدمی گیا، گاؤں والوں سے جا کر کہا 2 مہمان ہیں، کھانے کا انتظام کرو۔ اب گاؤں والوں نے 3 روٹیاں دے لو، یہ 3 روٹیاں لے جاؤ۔ اب یہ آدمی تھوڑا سا، اس کی خوراک اچھی تھی، سوچنے لگا کہ 1.5 روٹی باٹی آئے گی اور 1.5 روٹی میں میرا پیٹ بھرے گا نہیں، 1 روٹی اپن یہی کھا لو پیٹ میں، اور 2 روٹیاں لے کے چلیں گے تو ایک ایک بانٹیں گے، اپنی تو 2 ہو جائیں گی، وہ مولوی جانے اس کا کام جانے، اپنی تو 2 ہو جائیں گی۔ یہ سوچ کر اس نے 1 روٹی وہیں کھا لی اور پھر 2 روٹیاں لے کر آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں گاؤں والوں نے کھانا دیا؟ ہاں صاحب گاؤں والوں نے یہ 2 روٹیاں دی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے رکھ لو، آگے چل کر کھائیں گے۔ آگے گئے تو بہت سارے ہرن چر رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کی طرف اشارہ کیا، ادھر آ گیا وہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت کاٹا اور پھر اس کو بھونا۔ اب یہ آدمی پچھتا رہا، جبرن روکھی روٹی جبرن نگلنا پڑی، نہیں کھاتا تو اچھا ہوتا، وہ ہرن کے گوشتوں کے ساتھ کھانے کو ملتی۔ خیر بہرحال کھا ہی چکا تھا 1 روٹی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بہترین کباب بنائے اس کے، اور خود بھی کھائے اور اس کو بھی دیا۔
اور پھر کھانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن سے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو وہ ہرن کھڑا ہو گیا، زندہ ہوا اور کھڑا ہو گیا اور اپنے ریوڑ میں جا کر مل گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خصوصی معجزہ یہ بھی عطا فرمایا تھا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ خیر بات، جب وہ ہرن چلا گیا تو یہ آدمی کہنے لگا حضرت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو اللہ کے ولی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم نے کیسے پتہ لگایا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ کہنے لگا حضرت یہ ہرن یہ تو انسانوں کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں بھی بندوق ہوگی، بھاگو یہاں سے، لیکن یہ تو آپ کے بلانے سے آ گیا اور پھر آپ نے اس کو ذبح کیا اور کھایا میں نے اور آپ نے، اور آپ کے کہنے سے وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے میں نے جانا کہ آپ اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بات تم دل سے کہہ رہے ہو یا صرف زبان سے؟ کہ اللہ صاحب دل سے مان رہا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا بتاؤ پھر گاؤں والوں نے روٹیاں کتنی دی تھی؟ جب تم مجھے دل سے اللہ کا ولی مان رہے ہیں تو بتاؤ روٹیاں کتنی دی تھی گاؤں؟ کہ اللہ صاحب روٹیاں تو 2 ہی دی تھی گاؤں والے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے آگے چلے۔ ایک ندی پھل جا رہی تھی، پاروتی ندی پھل جا رہی تھی ایک دم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا بسم اللہ پڑھ کے ندی پار کر لو، اور یہ کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے اس پار۔ وہاں جا کے دیکھا تو وہی کھڑا ہوا تھا۔ ارے آؤ نا صاحب میں تو ڈوب جاؤں گا، ڈر لگ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اس کا ہاتھ پکڑا، بسم اللہ پڑھ کے ندی پار کری۔ ندی پار کرنے کے بعد پھر یہ کہتا ہے حضرت اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اچھا دل سے مان رہے ہو؟ ہاں صاحب دل سے مان رہا ہوں۔ تو انہوں نے پھر کہا بتاؤ گاؤں والوں نے روٹیاں کتنی دی تھی؟ کہ اللہ صاحب روٹیاں تو 2 ہی دی تھی گاؤں والوں نے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو آگے چلے۔ ایک جنگل آیا اور اس کے بعد ایک کھلا میدان آیا، وہاں پر سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام وہیں بیٹھ گئے، اس سے بھی کہا آؤ بیٹھو۔ اب یہ آدمی بار بار سونے کی اینٹوں کو دیکھ رہا ہے، گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے کبھی سونے کی اینٹوں کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھئی کیا سوچ رہے ہو تم، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اپن 2 آدمی ہیں اور یہ اینٹیں 3 ہیں، 2 اینٹ تو اپن ثابت بانٹ لیں گے، یہ تیسری اینٹ کا کیا ہوگا؟ یہی سوچ رہا ہوں میں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ سوچ رہے ہو، سنو تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہوگی۔ اب تھوڑی دیر تو یہ خاموش رہا، پھر اس کے بعد کہنے لگا حضرت ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں۔ ہاں بولو بھائی کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت یہ تیسری اینٹ آپ پھر کیسے بتائیے کس کی؟ کہ یہ تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ صاحب گاؤں والوں نے 3 روٹیاں دی تھی۔ اچھا 3 روٹیاں دی تھی تو وہ تیسری روٹی سر میں نے کھائی تھی، میں نے کھائی تھی تیسری روٹی۔ تو دنیا کے لالچ میں سچ بولنے لگا اور ابھی تک جھوٹ بولتا آ رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم نے وعدہ کیا تھا جھوٹ نہیں بولو گے اور ابھی تک جھوٹ بولتے آئے ہو۔ اچھا سنو اب ہمارا اور تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ لو سونے کی اینٹیں تمہاری اور ہم یہ چلے۔ 3 اینٹیں عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دی، کہا لو تمہاری اور ہم تو یہ چلے۔ عیسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے آگے۔ اب دیکھو دنیا کیا گل کھلاتی ہے۔ یہ آدمی بڑا خوش ہو رہا تھا اور پتہ نہیں کتنے سپنے بن لیے اس نے اپنے ذہن میں
میں یوں کروں گا اور یوں کروں گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. خیر بہرحال یہ یہی سوچ رہا تھا کہ سامنے سے 3 ڈاکو آئے. انہوں نے دیکھا کہ سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اور ایک آدمی ہے ان کے پاس. تینوں نے اشاروں میں طے کیا کہ جاتے ہی اس کو ختم کر دیں گے اور 3 اینٹیں اپن بانٹ لیں گے ایک. یہ طے کر کے آئے اور یہاں آ کر تینوں نے مل کر اس کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد اطمینان سے بیٹھ گئے کہ تھوڑی دیر سستانے کے بعد اپن چلیں گے اینٹیں لے کر. یہ بھی تھکے ہوئے کہیں سے آ رہے تھے, بھوک لگ رہی تھی. یہ طے کیا کہ پہلے اپن کھانا کھا لیں. کھانا وہاں تھا نہیں. اپنے ایک ساتھی کو طے کیا کہ تم جاؤ شہر میں, وہاں سے کھانا لے کر آ جاؤ اور 2 آدمی ضروری یہاں بیٹھنا اینٹوں کی رکھوالی کے لیے, ورنہ اکیلا ہوگا تو کوئی دوسرے آ جائیں گے تو اس کا یہی حشر کریں گے. اس لیے ایک آدمی کو طے کیا کہ تم کھانا لینے جاؤ اور 2 آدمی اینٹوں کی نگرانی کے لیے وہیں بیٹھ گئے. اب دیکھو دنیا کیسے دھوکہ دیتی. جو آدمی کھانا لینے گیا تھا اس نے سوچا کہ میں تو یہی کھانا کھا لوں اور ان کے کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ سونے کی 3 اینٹیں میری اکیلے کی ہو جائیں. اور جو 2 آدمی اینٹوں کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ جیسے ہی یہ کھانا لے کے آئے گا تو کھانا اس سے لے کر اپن رکھ لیں گے اور پھر اس کو مار ڈالیں گے اور اس کے گھر والوں سے کہہ دیں گے کہ مڈ بھیڑ میں مارا گیا. ڈاکو لوگ مرتے جیتے ہی رہتے ہیں. دونوں نے اپنے اپنے پلان کے مطابق کام کرا. جو کھانا لینے گیا تھا اس نے وہاں خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور ان دونوں کے کھانے میں اس نے زہر ملا دیا اور پھر اس کے بعد کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا. کہتا مجھے تو بھوک نہیں لگ رہی ہے, تم لوگ کھا لینا. انہوں نے کھانا اپنے قبضے میں لیا اور پھر دھوکے سے دونوں نے مل کر اپنے ہی ساتھی کو مار ڈالا اور اس کو مارنے کے بعد پھر ہاتھ دھو کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور کھانا کھاتے ہی یہ دونوں بھی لڑک گئے. سونے کی اینٹیں جہاں رکھی تھی وہیں رکھی رہ گئیں اور اس کے پاس کتنی لاشیں پڑی تھی؟ 4 لاشیں پڑی ہوئی تھیں. تھوڑی دیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے, دیکھا کہ دنیا جہاں تھی وہیں ہے اور اس کے پاس 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں. فرمایا اے لوگوں عبرت حاصل کرو, یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی, کسی کے ساتھ نہیں جاتی. دنیا کی محبت میں آج بھائی بھائی کا دشمن ہے, باپ بیٹے کا دشمن ہے, بہن بہن کے دشمن ہے. کیا ہے جبکہ یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں جانے والی ہے, یہی ختم ہونے والی چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے, کبھی کسی انسان کے ساتھ نہیں جاتی. ہر انسان جس طرح خالی ہاتھ آتا ہے اسی طرح جب دنیا سے جاتا ہے خالی ہاتھ ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی محبت کو غالب نہ ہونے دیں اپنے اوپر. اللہ کی محبت کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور دین کی محبت کو ہمیں غالب رکھنا. اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے اور کوئی نہیں جانتا اس کی کتنی زندگی باقی بچی ہے. اچانک اللہ کے یہاں سے بلاوا آ جاتا ہے. آدمی تو بلبلا ہے پانی کا, آدمی تو بلبلا ہے پانی کا, کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. اس لیے ہر وقت ہم تیاری کی حالت میں رہیں, پاک صاف رہیں, باوضو رہے, اس حال میں رہے کہ اللہ کا کوئی فریضہ ہمارے اوپر قرض نہ ہو,
کسی بندے کا حق ہمارے اوپر قرض کی شکل میں نہ ہو، ہم بالکل پاک صاف ہوں، کیونکہ یہ دنیا یہی رہ جائے گی اور صرف نیکیاں اور اچھے اعمال صرف یہ انسان کے ساتھ چلے گا، اور جیسے عمل کرے گا ویسا ہی بدلہ اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہاں مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور امید رکھیں کہ صاحب ہماری بخشش ہو جائے گی، اللہ تو معاف کر دیں گے۔ بے شک اللہ معاف کر دیں گے، لیکن توبہ کرنا ضروری ہے۔ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ہاں چھوٹے چھوٹے گناہ ضرور نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں اور اعمال صالحہ سے معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن بڑے بڑے گناہ، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، غیبت کرنا، بے ایمانی کرنا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، کسی کا مال غصب کرنا، کسی کا مال دبانا، ملاوٹ کرنا، یہ سارے گناہ اور بہت سارے ہیں۔ آج جوا، سٹا، سود، بہت سے لوگ سود کو برائی نہیں سمجھتے۔ سود کا لین دین بہت سے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ارے مول صاحب تو بیان کرتے رہتے ہیں اور جیسا میں کر رہا ہوں ویسے ہی کروں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ اس وقت معاف ہوں گے جبکہ ہم سچے دل سے توبہ کریں۔ آج کے اس جلسے میں ہمیں یہ طے کرنا ہے، ہم اپنے تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بغیر توبہ کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور دوستوں اور بزرگوں، توبہ کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اللہ توبہ، ایک تھپڑ ادھر مار لیا، ایک تھپڑ ادھر مار لیا، اللہ توبہ۔ کیا یہ توبہ ہوئی؟ توبہ کے اندر 4 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ جب کہا جائے گا کہ میں نے توبہ کی، 4 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز، جس گناہ کو انسان نے کیا ہے اس کو فوراً چھوڑے۔ دوسرے، اس کے نہ کرنے کا پختہ عزم ہو کہ اب تو غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا۔ تیسرے، اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ واقعتاً مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور چوتھے، اس گناہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کرے۔ اگر حق اللہ ہے تو اس کی قضا کرے، اگر حق العبد ہے تو اس کی ادائیگی کرے۔ یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی تو کہا جائے گا کہ انسان نے توبہ کی ہے۔ سچی توبہ انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم سب طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے انشاءاللہ سچی توبہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں گے اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو پاک اور صاف بالکل دین کے مطابق گزاریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔